नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ समेत आप सबको तमाम दीनी ईमानी साथियों को मुकम्मल शिफा और सेहत अता फरमाए और दीन के काम हमसे ले ले। अल्लाह गफूर रहीम। खासुल खास दुआ है कि फ़लस्तीन को अल्लाह ताला अपने रहम और करम के साथ आज़ादी नसीब अता फरमाए दुश्मनों से, मुनाफिकों से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 को देख रहे हैं। पहले इसका थोड़ा सा लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नासी, और मिनन्नासी लोगों में से। यहाँ पे देखिए नास का जिक्र हुआ है, ठीक है। अब लोगों से जिक्र मतलूब है। मैं यक़ूलु जो, या वो, कुल कौलू, कौलू का मतलब होता है कहना, मतलब जो लोग वो बात कहते हैं। हमारे उर्दू में भी लफ्ज़ आता है ना, कौल व करार, बात करना, बात करना, कौल। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं आमन्ना, हम ईमान ले आए। ना नून अलिफ ना जमा है ईमान में, तो हम ईमान ले आए। हम काफ़ी लोग जो हैं वो ईमान ले आए। बिल्लाही किस पर? अल्लाह ताला पर। वबिल यौमिल आखिर, और यौम किसके बारे में? आखिर, क़यामत के दिन पर, आखिरत वाले दिन पर भी हम ईमान रखते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, वमा, और हालांकि, यहाँ पे मीम अलिफ माँ दरमियान में आया है, मतलब नहीं के माने में। और हालांकि हुम बिमुमिनीन, वो हरगिज ईमान नहीं लाए। पहली बात यह है कि देखें लफ्ज़ी तर्जमा से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे अब आम अवामुन नास का जिक्र हो रहा है। क्लियर? उनका क्या कौल है कि हम तो ईमान ले आए हैं अल्लाह पर भी और आखिरत के दिन पर भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि वमा हुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं हालांकि वो ईमान नहीं लाए, बिमुमिनीन, हरगिज नहीं लाए ईमान वालों के साथ। इसको पहले थोड़ी सी वजाहत कर लूँ कि ये जो आयत मुबारका है ये कुछ स्पेशल लोगों के हवाले से इसका शान नज़ूल मिलता है, लेकिन जिक्र देखें यहाँ पे नास का हो रहा है, मतलब हर एक बंदे के हवाले से जो ईमान लाए हुए हैं लेकिन वो ईमान नहीं लाए, इसलिए उनको आमानू नहीं कहा गया बल्कि उनको नास कहा गया है, उनको लोग कहा गया है। वमिनन नासु, लोगों में से कुछ लोग। ज़माने नज़ूल जब हो रहा था कुरान में, तो मुनाफिक जो था ना, अब्दुल्ला बिन अबी और उसके साथी और उसके अक्सर जो यहूदी थे, उन जैसी मिसालें हर दौर में, हर इलाके में पाई जाती हैं। लिहाजा ये तब उसी हवाले से इन लोगों के लिए स्पेशली ये आयत नाजिल हुई। वमन यक़ूलु आमन्ना, जो कहते हैं हम ईमान ले आए अल्लाह ताला के रब होने पर, इलाह होने पर। हम तस्दीक करते हैं कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और वो क्या कहते हैं, अल्लाह सिर्फ एक है, वाहिद है। वबिल यौमिल आखिरा, और फिर आखिरत के ऊपर भी यकीन रखते हैं, और क़यामत के दिन की हम तस्दीक करते हैं। हाँ हाँ कि क़यामत का दिन भी आएगा, सब बिल्कुल सब बजा है। वो अब ईमान क्यों नहीं रखते? बेसिकली वो ईमान देखे ना, जो अल्लाह पे यकीन लाएगा, आखिरत पे यकीन लाएगा, वो तो मोमिन हो गया। इसके पीछे छुपा हुआ राज इंशाअल्लाह मैं अभी थोड़ी देर तक और एक्सप्लेन करती हूँ। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हकीकतन मोमिन नहीं है बल्कि वो झूठे हैं, फाजिर हैं। देखिए बा माँ के बाद हुम के आगे माँ, मीम अलिफ माँ के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पे ये जाहिर किया जा रहा है कि हालांकि नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि उन्होंने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे
تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ ضرور خیانت کرے، پھر جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 33۔ ہم سب اس کے سے واقف ہیں، ان چیزوں سے کامن واقف ہیں کہ جب مومن، جو کوئی انسان ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ کیسے پہچانا چلے گا کہ وہ منافق ہے کہ نہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے بعد پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ ایک اور روایت ہی اسی کے ساتھ 33 کے آگے 34 ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے جب وہ لڑے تو بےہودگی کرے، مطلب کہ آپ کو پتہ ہے لڑنے میں کیا ہوتا ہے، گالی گلوچ کی طرف بڑھ جاتا ہے انسان۔ بھلائی بیسیکلی بھلائی ظاہر کرنے اور دل میں برائی کو چھپانے کو اصل میں نفاق کہا جاتا ہے، کہ ہم باہر سے تو بڑے بھلے بھلے بن رہے ہیں، اچھے اچھے بن رہے ہیں بہت، لیکن دل میں کیا ہے؟ نفاق۔ دل میں کیا ہے؟ آپ کے بغض ہے، دل میں آپ کے فلاں کی چیز کو دیکھ کے خوشی یا مسرت یا دعا نہیں نکلتی، بلکہ حسد آتا ہے اور فوراً ہم دلی میں کہتے ہیں ہاں ہے یہ کیا، یہ اس کو کیسے مل گیا۔ بیسیکلی یہ اپنا جائزہ لینا ہو نا، بار بار قرآن میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا اپنا احتساب کرتے رہا کریں کہ ہم کس لیول پہ ہیں، اس کو ختم کریں اپنے اندر یہ چیزیں۔ نفاق کی جو دو قسمیں، جیسے کہ اوپر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 2 اور 3 بتائیں، تو لہٰذا بیسیکلی کیا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اسلام کے جو اس کے اندر نفاق جس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کی آنکھوں میں، جب نفاق کی جڑیں پختہ ہو جاتی ہیں تو اصل میں وہ آہستہ آہستہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، وہ جب اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل ہی نہیں کر رہا، دل میں بغض رکھ رہا ہے، ظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو وہ مسلمان کے دائرہ یا آئی ڈی کارڈ میں تو ہے، لیکن اپنی نفاقیت کی وجہ سے وہ مسلمان کے دائرے سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ اور بھی کوئی معاملات ہیں، بہرحال اور بھی کافی سارے ہیں، نماز کا نہ پڑھنا، روزہ حج زکوٰۃ کی دفعہ بہانے کرنا، زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہنا کہ میرے تو اپنے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے بھی یہی کہنا کہ میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، پیسے ہوتے ہوئے بھی کسی کی مدد نہ کرنا، اس سے بڑی نفاقی کیا ہوگی۔ بہرحال عملی جو نفاق ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ منافق کا قول اس کے فعل اور اس کے ظاہر اور اس کے باطن کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ صاف کہا گیا ہے، اس کو وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کہا گیا، اس کو ایمان والے کہہ کے نہیں پکارا گیا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، نہیں، معذرت، رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کے اوپر ایمان لے آئے، لیکن ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آخری نبی، ان پر ایمان نہیں لائے۔ یہ یہود کا یہ پیشہ ہی یہی تھا۔ اب یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کا جو یہ دوسرا رکوع شروع ہوا ہے، یہاں پر آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں اس تیسری قسم کی کیٹیگری کے بارے میں وہ کیا ہمیں بتاتے ہیں۔ یہاں پہ فقط منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا، بلکہ مولانا امین احسن اصحالی جو ہیں ان کی ایک میں رائے ظاہر کروں گی، کیونکہ ہمارے اساتذہ اکرام ہیں انہوں نے بھی یہ کی تھی اور بڑی اچھی مثال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایک بیسیکلی ایک کردار کی نقش کھینچا جا رہا ہے، ایک کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے غور کر دیکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ کس طرح سے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو ان میں جو کچھ شخصیات ہیں ان کا یہ کردار نشی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں، ان کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ تم کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ ایک طبقہ جو تھا وہ علماء یہود کا تھا، دیکھیں وہ
علماء یہود تھے، مطلب یہودیوں کے بھی بہت بہت پڑھے لکھے لوگ، جنہوں نے ساری پرانی اسلامی دینی باتوں کو جانتے تھے، تمام ہسٹری کو جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور آخرت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اسی لیے یہاں دیکھیں ذکر کیا آ رہا ہے کہ ہم ان دونوں کو ماننے والے ہیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر 1.25 نبی آئے ہیں تو ان 1.25 نبی کو تو ہم مان لیتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کہتے وہ بدتمیزوں کی طرح نام بولتے تھے کہ یہ محمد، اس کو ہم نہیں ماننا، یہ جو عیسیٰ ہے نا، اس کو ہم نے نہیں ماننا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، ان دونوں کو ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ یہ کہاں سے ہیں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، یہ تو پیچھے سے ہماری یہودی کی نسلوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اور بھی بہت زیادہ، یہ دیکھیں پورا قرآن ان کے بارے میں بھرا پڑا ہے کہ لہٰذا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا، باقی جو 1.25 کے 1.25 پیغمبر آئے ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، نہ انجیل کو نہ قرآن کو مانیں گے، نہ ماننا ہے نہ مانیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ اللہ کو اور جو پچھلے پیغمبر ہیں ان سب کو مانتے ہیں، 2 کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، 2 پر نہیں رکھتے۔ اور ان کا ذکر میں پہلے بھی کیا ان کا نام لے کے کہ یہ کچھ اس قسم کے لوگ تھے، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ دوسرا رکوع جو ہے یہ واقعہ یہاں سے ایک آیت کے اندر، میں ہمیشہ کہتی ہوں قرآن پاک میں لکھا ہوا کوئی ایک حرف، کوئی ایک لفظ بھی بیکار یا فالتو نہیں ہے۔ ہاں ہمارا دماغ فالتو باتیں ضرور سوچتا ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی طرف سے قیاس رائیاں کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک حرف، الف زبر زیر پیش نون میم کیوں ہے، بہت فصاحت سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی یہاں پہ جس انداز سے ان کا یہ کردار کو بیان کیا جا رہا ہے اور بہت کلیئر باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کوئی لفظ چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ یقین تو رکھتے ہیں آخرت پر اور باللہ اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا۔ دیکھیں جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ مفسرین کی یہ رائے ہے، تو جو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو مفسرین کی جو ان کے علماء ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں کوئی عالم ایسے تو نہیں بن جاتا نا، اس کے بعد اتنا نالج ہوتا ہے، اتنی اس کے پاس پوری کتابوں کی پوری سرچ ہوتی ہے، اتنے سال انہوں نے 25 30 35 واللہ عالم 40 50 سال بھی زندگیاں اپنی علم سیکھنے میں لگائے ہوتے ہیں، ان کا نالج کوئی کم تو نہیں ہوتا، لیکن یہودیوں کا شروع سے یہی وتیرہ رہا ہے۔ جیسا اب فلسطین کا دیکھیں حالات کیا بگڑ رہے ہیں، بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں بہرحال۔ تو یہاں پہ جو نفاق کا پودا تھا تب یہ پہلی دفعہ یہ پنپ چکا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، اور تمہاری تورات زبور یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک کو مکمل اور جامع بنا کر دیا گیا ہے جو مجھ پر نازل کیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اوپر اوپر سے تو مانا، ان کی محفلوں میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے صحابہ کرام کے سامنے کہتے ہیں ہاں ہاں آپ سچ ہیں، آپ حق ہیں، لیکن جیسے ہی اپنی محفلوں میں جاتے تو کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کے بس چیک کر رہے تھے، ان کو دیکھنے جا رہے تھے۔ یہ جو ہم چیک کرنے جاتے ہیں نا دوسرے کو یا دیکھنے جاتے ہیں، یہ نفاقیت ہے۔ آپ چیک کرنے مت جایا کریں، جب دین کی بات ہو، جب قرآن کی بات ہو تو پہلے اس کو دل سے تسلیم کیا کریں۔ اگر کوئی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر وہ بالکل خلاف ہو تو فوراً آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر خلاف نہیں تو اپنی رائے بلا وجہ مت دیا کریں، کیونکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے
ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سارا قرآن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، انہوں نے وہی الفاظ یوز کیے، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیرت النبی پڑھنی ہے تو قرآن آپ کو ملے گا، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ساری سیرت النبی نظر آئے گی اس میں۔ بہرحال مدینہ میں جو نفاق کا پودا میں نے کہا جو بڑھا، پھولا، یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ یہ پنپنا شروع ہوا، وہ یہودی علماء کی وجہ سے پروان چڑھا، کیونکہ یہ یہود کے جو علماء تھے وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی، اپنے جاہ و جلال، اپنے روب اور دبدبے، اپنی جو واہ داری تھی اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ تعصب رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ عرب میں پیدا ہوئے، کیوں انہوں نے یہاں پہ یہ نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو لہٰذا یہ بیسیکلی اس آیت کا جو مفہوم ہے مختصر ترین وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے جو معنی نکلتے ہیں وہ یہی نکلتے ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر تو یقین کرتے ہیں، جھوٹے دعوے دار بنتے ہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہم ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے، وہ دل سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہر بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سن کر آتے اور اپنی مجلسوں میں جا کے الٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی طرف سے پروپوگنڈاز چلاتے۔ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون نے، یہودی خاتون نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر ہدیہ دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صدقہ خیرات نہیں دیتے، تو انہوں نے ہدیہ بطور پیش کیا زہر ملا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور اس گوشت نے بھی کھاتے ہوئے، جو صحابہ کرام دوسرے بھی کھا رہے تھے، وہ کھاتے ہوئے اس نے وحی دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ روک دو، اس میں زہر ہے۔ اور جب اس خاتون کو بلایا گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں چیک کر رہی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو بچ جائیں گے، اگر آپ نہیں نبی نہیں ہیں تو مر جائیں گے۔ مطلب کہ اس قدر حد سے زیادہ یہ گری ہوئی قوم ہے یہود، ان کی سفید چمڑیوں پر مت جائیں۔ یہ کرتے کیا ہیں اس کو دیکھیں۔ پورا غازہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، پورا حماس تباہ و برباد ہو گیا، کوئی وہاں پہ جو مسلمان ہے جو سچ اور حق پہ ہے وہ نہیں بچا۔ یہ اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسباب فرمائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آخرت تک کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے ہمارے لیے کیا بھیجا؟ قرآن بھیجا۔ ہمارے لیے کیا بھیجے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے۔ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں، قرآن کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، اس کے لفظی معنی کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ غلطیوں سے محفوظ فرمائے، سچ اور حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔